रजब भट्ट से आपका ताल्लुक कब से है? 1 साल को हुआ है कि उसके साथ मेरा प्यार भरा है। हर चीज वो शेयर करता है कि क्या होना चाहिए। शादी के मामले में भी उसने सारी मेरे से डिस्कस की थी। अभी प्रोग्राम खत्म ही नहीं हुआ था। अभी उस दिन उनका मुकलावा था। दोपहर के टाइम पुलिस की रेड डलती है। बेचारा अपने कमरे में सोया हुआ था, वहाँ से उठा के उसको ले जाते हैं। क्या देने वाले ने ये सोचा नहीं कि मेरा तोहफा उस इंसान के लिए कितना मुश्किल साबित हो सकता है जो एक सोशल फिगर है? जिन लोगों ने ये तोहफा दिया, मैं नहीं समझता कोई उनकी सोच में ये था कि इसमें बाद में जाके कोई मसले बनेंगे। उन लोगों ने साथ डॉक्यूमेंटेशन भी दी थी। एक पैसे की नमूदो नुमाइश बहुत हुई है, डॉलर लुटाए गए हैं। मैं ये कहूँगा ये नहीं होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, इस वक्त सोशल मीडिया पे जो एक चर्चा है रजब भट्ट की शादी का और साथ साथ उनकी उसके बाद होने वाली गिरफ्तारी का, ये ज़ुबान ज़दे आम है। अगर हम देखें, इसको इस कदर हाइप मिल चुकी है, हालांकि अब उनकी ज़मानत भी हो चुकी है, लेकिन इस सारे मामले को देखते हुए एक बात कहनी ज़रूर पड़ेगी कि सोशल मीडिया आज के दौर में एक बहुत असर रखता है। लेकिन रजब भट्ट के जो दस्ते राज थे, हर मौके पे मौजूद रहे, गिरफ्तारी से लेकर गिरफ्तारी के बाद तक। उनको जिसा कहते हैं ना, एक बड़े भाई का किरदार अदा करने वाले इंसान मेरे साथ मौजूद है। उनका नाम है मलिक ज़मान। मलिक ज़मान, आप सबको पता है, एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं। मुल्क पाकिस्तान में उनका एक कारोबारी हल्का भी मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि क्या सारे मामलात थे, रजब से उनका ताल्लुक क्या है, कितना पुराना है, क्या मामलात है। सर, वेरी वॉर्म वेलकम। जी वेलकम, थैंक यू जी। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि रजब भट्ट की शादी इज़ वन ऑफ द, यू कैन से, 2024 की ना एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, ग्रैंड रिसेप्शन हमने देखी। उसमें आपकी हमने मैनेजमेंट का किरदार देखा भी, लोगों ने सराहा भी कि ऐसी मैनेजमेंट आज तक हमने देखी नहीं। लेकिन साथ साथ मैं आपसे जो इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन, वो ये है कि रजब भट्ट से आपका ताल्लुक कब से है, और उसके आप जिस तरह आप दोनों की क्लोजनेस नज़र आती है, हर जगह आप उसके साथ नज़र आते हैं। ऑब्वियसली एक वो सोशल फिगर है, आप भी एक पॉलिटिकल फिगर है, क्या मामला था? बेसिकली ऐसा है, मेरी कोई इतनी ज़्यादा कुर्बत नहीं है। 1 साल को हुआ है कि उसके साथ मेरा प्यार भरा है। वो मेरा एक छोटा भाई है। बेसिकली मेरा बेटा उसका बड़ा फ़ैन था, तो मेरे बेटे की ही उसकी मुलाकात हुई, तो मेरे बेटे के साथ ही उसका प्यार भरा। अच्छा। और जब प्यार भरा, फिर 1-2 दफ़ा मुझे कुछ मुलाकात करने का इत्तेफाक हुआ। उस इत्तेफाक से फिर वो मेरा अब छोटा भाई बन गया हुआ है, और मेरे साथ वो हर मशवरा करता है, हर प्यार की बात करता है, दुख की बात करता है, हर चीज़ वो शेयर करता है कि क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। और शादी के मामले में भी उसने सारी मेरे से डिस्कस की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा मेरा छोटा भाई है, अल्लाह उसको और इज़्ज़त दे, अल्लाह उसको कामयाब करे। अच्छा, आपका ये ताल्लुक तो ऑब्वियसली एक बड़ा हसीन ताल्लुक हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जो सोचने की बात यह है कि जो गिरफ्तारी हुई रजब भट्ट की, एक तो उसकी इतला आपको कब मिली, और जब आप थाने पहुंचे उधर क्या मामलात हुए, थोड़ा सा वो डिस्कस करें। साथ साथ ये बताएं कि रजब भट्ट के जो घर वाले, जो उनकी वालदा हैं, जो कि हमें व्लॉग्स में अक्सर नज़र आती हैं, उनके वालिद हैं, एक बड़ी खुशहाल सी फैमिली है, जो कि लोगों में मेरे ख्याल से एक फैमिली कल्चर को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। उनके क्या तासुरात? ज़ाहिर बात है, इतनी खुशी मनाई हो, इतना हल्ला गुल्ला किया हो, उनके घर एक शादी का प्रोग्राम चल रहा हो, अभी प्रोग्राम ख़त्म ही नहीं हुआ था। अभी उस दिन उनका मुकलावा था, तो एकदम दोपहर के टाइम पुलिस की रेड डलती है। रेड डलती है, वो बेचारा अपने कमरे में सोया हुआ था, वहाँ से उठा के उसको ले जाते हैं। अच्छा, ये उनके पर्सनल रूम तक पहुँचे? जी जनाब, उसके रूम से लेके गए। और वो कहाँ से लेके गए हैं? तो इसमें मतलब को थोड़ा चादर चार दीवारी का कोई ख्याल नहीं रखा गया? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है, तो यहाँ पे कौन सी चादर है, कौन सी चार दीवारी है। माजरत के साथ ये इस तरह का लफ्ज़ मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जिसकी लाठी उसके भैंस, जिसकी जहाँ पे दाल गलती है वो गाल देता है। तो यही कह सकता हूँ कि यहाँ पे उसकी तरफ गए हैं, तो उसको उठा के लेके चले गए हैं। उनको पता था कि उस जगह के वो मुकाम है जहाँ पे वो पिस्टल भी पड़ा हुआ है, जहाँ पे सॉरी वो जो राइफल निकली थी वो पड़ी हुई है, वो शेर का बच्चा भी जहाँ पे पड़ा था साथ, उन्होंने उसी पॉइंट से उठाया। उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो वो ले गए। अच्छा, एक ज़रा माजरत के साथ एक प्राइवेट क्वेश्चन करना चाहूँगा। कोई अंदर का बंदा था, कहते हैं ना घर का बेदी है अक्सर लंका ढा दे। शादी का मौका था, तो शादी के मौके के अंदर काफ़ी दोस्त भी थे, दुश्मन भी कई आए होंगे, और कोई घर का कोई फ़र्द भी था जो मुलाजमत की शक्ल में था। इस तरह के कई बंदे होंगे। बिल्कुल। अब किस किस के मशा करेंगे? अच्छा सर, एक थोड़ा जिहा क्वेश्चन करना चाहूँगा। तुसी माशाल्लाह सियासी बंदे हो, ठीक है, तो सियासत एक अरसे तो कर रहे हो, ऑब्वियसली कारोबारी भी हो, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बड़ी परेशानी ਦਾ मसला है। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल आप राइट कह रहे हो। मैं एक सियासतदान हाँ,
اور الحمدللہ ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں, لیکن بھائی میرا چھوٹا بھائی ہے, تو بھائیوں کے لیے نا جان بھی حاضر ہے. آپ کا ایک جس بڑا کے ساتھ میرا تعلق ہے اس کے ساتھ میرا تعلق ہے, جس کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ میرا چھوٹا بھائی ہے, مرتے تک میرا چھوٹا بھائی رہے گا, جان بھی حاضر ہے. ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋ. الحمدللہ. ਤੇ 2018 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਦਸਤੇ ਰਾਸ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਹੀ ਜਿਗਰੇ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ. ਜਿਹਦੇ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ. ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ. ਤੇ ਯਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਹੀ ਨੇ. ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਗਿਫਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ موضوع سخن بن گیا, موضوع بحث بن گیا, ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا. اس کے حوالے سے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا دینے والے نے یہ سوچا نہیں کہ میرا تحفہ اس انسان کے لیے کتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے جو ایک سوشل فگر ہے. اب تو ماشاءاللہ ان کی جیسے کہتے ہیں فین فالوئنگ اس لیول کی کہ پاکستان کے 2024 کے بگیسٹ یوٹیوبر ہیں وہ, کیا کہیں گے؟ ایک تو فین فالوئنگ کی پہلے بات کروں گا. آپ کو مزے کی بات بتاؤ. ہاں جی. مزے کی بات یہ ہے کہ چیک کرے 3 دن کے اندر اس کے یوٹیوب کے فالوور کتنے بڑھ گئے. نہیں وہ تو 10 لاکھ فالوور بڑھ گئے ہیں, 10 ٹائم سے بھی اوپر چلے گئے اس کے. اب یہاں سے اب اس کی پاپولیرٹی کو دیکھ لو, اور ان بندوں نے جن بندوں نے یہ کروایا ہے یا کیا ہے, یہ جو بھی ہوا ڈی فیم کرنے کی کوشش, ٹھیک ہے, تو اللہ پاک نے اس کو اور عزت دے دی. جن لوگوں نے یہ تحفہ دیا, میں نہیں سمجھتا کہ ان کی سوچ میں یہ تھا کہ اس میں بعد میں جا کے کوئی مسئلے بنیں گے. ان لوگوں نے ساتھ ڈاکومنٹیشن بھی دی تھی. اچھا دی تھی ڈاکومنٹیشن. لیکن رات میری جو جس بندے نے شیئر دیا ہے عمر ڈولا, انہوں نے جو کہا ہے, میں نہیں اس کو جانتا یہ کون ہے ڈولا صاحب. اچھا میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب ڈولے دکھانے کا ٹائم تھا تو کوئی نہیں تھا. یہ تو ہے ٹھیک ہے, جب بات کرنے کی بات تھی تب کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی ہے جنہوں نے یہ تحفہ دیا ہے. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ وہاں پہ ایک دوست آیا تھا, اس نے کوئی ڈاکومنٹیشن کرنے کی بات کی تھی. ہاں جی, وہ ویڈیو میں ریکارڈ ہوا ہے. انہوں نے جب ڈاکومنٹیشن کی بات کی تھی تو اس سے پہلے ایف آئی آر ہو چکی ہوئی تھی. اچھا سر, ایک رومر پھیلی ہوئی ہے کہ ایف آئی آر نہیں ہوئی, اور میں نے بھی جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے اب تک جو اس کیس سے ریلیٹڈ ہے, وہ کہتے ہیں جی ایف آئی آر تو رجسٹر ہی نہیں ہوئی, ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, پولیس نے انہیں ویسے ہی ریلیز کر دیا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے پاس کیا انفارمیشن؟ دیکھیں, جو یہ کہتے ہیں رجسٹر نہیں ہوئی, ان لوگوں کو یہ ہونا چاہیے, بتانا چاہیے کہ رجسٹر والا دور آج سے کوئی 5 سال پہلے ختم ہو چکا ہے, اب آن لائن والا دور آ گیا ہوا ہے. بالکل. تو ایف آئی آر تو ہو گئی ہوئی ہے, سب کو پتہ ہے. اگر ایف آئی آر نہیں ہوئی تو ہم زمانہ لینے کیا کرنے گئے تھے. تو یہ ابھی کیا اثر آئی ہیں یہ سوشل میڈیا کے معاملات ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں. کافی زیادہ اب لوگ ایسے رومرز پھیلاتے ہیں, کوئی ایسی ویسی بات ہی کوئی نہیں ہے. ایف آئی آر تو ہوئی تھی. لیکن ہم نے جب دیکھا کہ اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ تھانے کے باہر ان کے جو 2 دوست ہیں بڑے قریبی, حیدر ہے, مان ڈوگر کو ہم نے اسپیشلی دیکھا کہ وہ بہت اگریسو موڈ میں آیا, اور وہاں پہ جو کچھ میڈیا والے کھڑے ہوئے تو ان سے بھی وہ لڑنے لگ گئے, اور دھمکیوں والا انداز تھا. اس حوالے سے پھر ان چیزوں کو تقویت ملتی نہیں, ایسی ویسی بات نہیں تھی. حیدر تو میرے ساتھ اندر ہی تھا, جنگیر بھی میرے ساتھ اندر تھا. مان ڈوگر کو بعد میں پتہ چلا تھا, وہ لیٹ آیا تھا. وہ جو ایک ایشو ہوا تھا وہ کوئی اتنا خاص نہیں تھا, بس مس انڈرسٹینڈنگ کے طور پہ پتہ چل گیا ہوگا. اتنی کوئی سنسنی خیز خبر نہیں ہے. ایک اس کا دوست اندر, اس کو اندر نہیں جانے دے رہا تھا, بعد میں بلا لیا تھا, اندر آ گیا تھا وہ. لیکن دیکھیں نا, جس طرح آپ ادھر کا آنکھوں دیکھا حال تھوڑا سا بیان کریں کہ رجب کچھ پریشان نظر آ رہا تھا, کیونکہ ویسے تو وہ سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ بڑے بریو انداز میں ہر چیز کو کہتے ہیں, اور جس طرح ان کے آپ بیان بھی سنیں, وہ کہتے ہیں میں تے موت نو سینے تے لے کے گھومدا, میری والدہ نے کہا سی ہک چ گولی کھائی, سینے چ گولی کھائی. اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں, اور ان کے ویسے بھی جو آئیڈل ہے وہ سدھو موسے والا ہے. تو ذرا بتائیں کہ وہ ان کا کیا انداز تھا؟ ایک بات کہوں گا, آپ نے اس کو بس ایک چیز میں کوزہ ضبط کر دینا, دریا کو کوزے میں بند کر دینا. شیر دا بچہ. اچھا, بس بالکل ڈر کوئی نہیں, کوئی خوف نہیں. شیر دا بچہ. تھوڑی پولیس اسٹیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہاں پہ کیا ایسے معاملات تھے, رجب کے ساتھ کیا معاملات ہوئے, پولیس والوں کا رویہ کیسا تھا؟ اسپیشلی ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جو وہ وائلڈ لائف کے اہلکار ہیں وہ ان کے ساتھ پکچرز لے رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں لگنی کوئی نہیں, لیکن وہ رجب یہ کہہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں, بیسکلی وہاں پہ جو چیزیں دیکھی ہیں, جن لوگوں نے پکڑا تھا نا, وہ خود ہی اس سے ویڈیو بنوا رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی وہ سیلفی اتار رہے ہیں. اب اچھا یہ دور کی بات سوچے, اس کے علاوہ خالی وائلڈ لائف والے نہیں, اور دوسرے جو سے پولیس والے تھے نا, انہوں نے بھی جناب دے نا
گھروں بچے بڑے ناراض ہو گئے سن کہ آپ نے کیوں ہم رجب کو پکڑا ہے، جتنے بھی پولیس والے تھے اچھا یہ اتنا زیادہ مشہور بچے بڑے، کئی اپنے بچوں کی باتیں کروا رہے تھے وہاں پہ کہ دیکھو رجب آیا ہوا ہے، رجب آیا وہاں پہ، پاپا آپ اس کو پکڑ لیں یہاں پہ، اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو. مطلب گھر میں ناراضگی کا فیکٹر آ گیا کیونکہ ان کی شہرت ہی اتنی. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں، رجب ایک میجیشین قسم کے یوٹیوبر ہیں، انہوں نے یوٹیوب کو ایک نیا انداز دیا، فیملی ولاگنگ کو ایک نیا انداز دیا. ان کی شادی کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جس طرح ایک پیسے کی نمود و نمائش بہت ہوئی ہے، ڈالر لٹائے گئے ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا پیسے کا ویلیو بالکل، یہ کہتے ہیں نا ایک ویلیو لیس چیز ہمیں لگی ہے پیسہ، جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب چیز ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، پہلی بات میں یہ کہوں گا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور دوسری بات میں یہ کہوں گا دیکھیں سوشل میڈیا کی جو ایک ٹائمنگ ہوتی ہے نا، وہ ٹائمنگ ہوتی ہے کوئی 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو، یا 30 سیکنڈ کی، یا 40 سیکنڈ کی. ایسی اس 40 سیکنڈ کی ویڈیو نہیں نا، اس کا سارا کچھ بتا دینا ہوتا ہے، اور در حقیقت وہ جھوٹ ہوتی ہے، 80% وہ جھوٹ ہوتا ہے. اب ایسے ہی ہوا کہ وہ کوئی ڈالر پھینکیں گے، میرے سے بھی کوئی غلطی ہوگی، میں نے بھی پھینک دی ہوگی، لیکن اصل حقیقت کی طرف تو آؤ. جب کوئی پاکستانی PKR میں پھینک رہے تھے 1000 پہ، بالکل تو 1000 کے پیچھے $4 آ جائیں گے، بالکل ایسی. تو $8 پھینک دیے، 2000 پھینک دیے، اس میں کون سی غلطی ہوگی؟ لیکن جو سوشل میڈیا پہ رومرز پھیلی ہوئی ہیں کہ اندھا دھن پیسہ پھینکا گیا، اور کئی لوگوں نے تو کوٹ بھی کر دیے ہیں ڈفرینٹ الفاظ، کسی نے کہا $2 لاکھ پھینک دیے، کسی نے کہا $2.5 لاکھ پھینک دیے. وہ غلطی ہوگی جناب، جتنے پیسے پھینکے گئے ہیں نا اس سے زیادہ اس کو سلامی مل گئی ہوگی. یہ بھی ٹھیک ہے. اب یہ الفاظ کسی حد تک بہتر ہے. آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ ایز اے بڑے بھائی، آپ رجب کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ اب تو ماشاءاللہ بڑے معاملات ہیں، آپ انہیں کیا ایڈوائز کریں گے؟ کیونکہ اب ان کی ایک آگے نئی زندگی کا آغاز ہے، تو اب تو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑیں گے. بھائی جان ہر چیز میں بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھنے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. اس ولیمے کا ایونٹ صرف نا آپ کے چینل نے ہی کیا تھا، وہ پورا جتنا بھی تھا پروگرام سما نے ہی کیا تھا. مجھے تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بھائی میں نے کوئی سما والوں سے پیسے لے لیے. نہیں یہ بات ایسی نہیں ہے. یہی تو ہوتا ہے سوشل میڈیا جس کا نام ہے جھوٹ. یہی چیز تو آتی ہے. ایک سوشل میڈیا کمپین میرے خلاف شروع ہوئی ہے، ایک سیاسی جماعت نے کی ہوئی ہے، وہ بھی جھوٹ میں مبنی، ایسی بات کوئی نہیں. اچھا وہ کیا ہے وہ کمپین؟ وہ آپ کے حوالے سے ایسی کئی تو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر پوری پوری کوٹیشنز لکھی ہوئی ہیں کہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، اس بندے کو آپ پہچانے. وہ کیا ہے وہ شال والی بات؟ ذرا یہ اس کو بیسکلی ڈیکوڈ کریں. ایک یہ PTA کی نا ایک گالی گلوچ کی ایک بریگیڈ ہے جس کی فطرت ہی یہی ہے. بالکل. اور جتنا مرضی کر لو، میرے تو اور زیادہ لوگوں نے پیار محبت کرنا میرے سے زیادہ شروع کر دیا ہوا ہے. یہ جتنا زیادہ کرے اس سے زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ عرض دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جاگو رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی، بال نہ بکھا کر سکے ہوئے جگ ویری کوئی. بالکل یہ جو کچھ مرضی کر لے، جب تک میرے اللہ کی طرف سے مجھے عزت ملنی ہے نا، کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا. وہ تو یہ ان کا وطیرہ ہے. وہ ایک جینون میں نے ایک اپنے دکھ کا اظہار کیا تھا ایک لڑکے کے ساتھ، وہاں پہ مجھے ایک ملا، میں نے اسے ایک شال پہنی ہوئی تھی. اچھا. وہ میرا ایک دور کا رشتہ دار نکل آیا، اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا. وہ ایک یوٹیوب پر ہی، پتہ یوٹیوب پر ہی یہ کیا ہوتا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا. ہاں ٹک ٹاکر. مجھے تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا. اچھا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بھی مجھے اس سے شروع کروایا رجب نے. مطلب انہوں نے آپ کو اس حوالے سے اس نے شروع کروایا تھا، میں تو کبھی چیز میں آیا بھی نہیں تھا. خیر وہ اپنا لڑکا مجھے وہاں پہ ملا، تو میں نے محاورہ تھا شرارتاً میں نے اس کے ساتھ ایک مذاق کیا. ہاں ٹھیک ہے. مجھے کیا پتا وہ ویڈیو بن رہی ہے. اچھا بعد میں ہم نے کہا بھی یار اس کو کاٹ دے، اس کو نہ لگائی. لیکن وہ جس نے لگائی اللہ اس کا بھی بھلا کرے. وہ بھی کوئی ایسا انتشار پھیلانے والا لڑکا تھا جس سے وہ لگا دی تو لگا دی. اب اس کے بعد ایک ایسی ان کی لانچنگ ہوئی ہے PTE والوں کی، ایسی انہوں نے لانچنگ کی میرے موبائلز کے اوپر، عجیب و غریب میسیج آنے شروع ہو گئے. میں نے دیکھے، میں نے کہا یار چپ رہنا تو نہیں بنتا. میں ان لونڈے لپانے سے ڈروں گا؟ یہ پیچھے بیٹھ کے وار کرنے والے سامنے آئے، ان کو پتہ چلے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، ان کو بتاؤں کہ کس کے ساتھ پنگا لیے انہوں نے. میں ان میں سے نہیں ہوں جن کو یہ ڈرا دھمکا کے یا کوئی لوز ٹاک کر کے کر لیں گے. میں تو گھر تک پہنچنے والا بندہ ہوں، اور انشاءاللہ بتاؤں گا ان کو کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. یہ جو اتنا مرضی واہ بیلا مچا لے، اس سے بار کے میں جو اور زیادہ پھر ایکٹیو ہونا پڑ گیا، میں پھر سوشل میڈیا میں زیادہ آ گیا. میں پہلے کبھی ایسا سوشل میڈیا میں نہیں آیا تھا. بالکل. اور ان کی وجہ سے میں دوبارہ آ گیا ہوں. اچھا ملک صاحب ایک ویری لاسٹلی ایک کویسچن ہے. آپ اکثر لوگوں کو، آپ نے پچھلے بھی انٹرویوز میں کہا کہ ہاں اللہ اس کا بھلا کرے، معاف کر دیا. یہ رحم دلی ہے یا ایک مجبوری ہے، سیاسی مجبوری ہے کہ لوگوں کو درگزر کر دینا؟ دیکھیں وہ پاؤں کی جوتی نا پاؤں میں اچھی رہتی ہے، سر پہ رکھیں گے نا تو کار سے باہر ہو جائیں گے. تو بات سمپل ایک ہی ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی کو کچھ کرنے کی.
جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے. ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ہوں تو فرمان الہی کسی سے کوئی اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. ہوں تو ہمیں تو ایک ہی تربیت دی گئی ہے, بیٹا با ادب با مراد, ہوں بے ادب بے مراد. جو با ادب ہوگا نا اس نے ہمیشہ با ادب ہی رہنا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی مرادیں پوری کرنی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دینے ہیں. جو ہوں گے نا بدتمیز, جن کی تربیت اچھی نہیں ہوگی, جن کی صحبت اچھی نہیں ہوگی, جن کی اپنے والدین کے ساتھ بنتی نہیں ہوگی, وہ بدتمیزی یہ کرتے ہیں, وہ اپنی اوقات دکھاتے ہیں, وہ اپنی تربیت بتاتے ہیں. ہمیں یہ تربیت نہیں دی ہوئی. ہاں ہمیں ایک تربیت دی ہوئی ہے, وہ کیا عزت کے معاملے میں کوئی مسئلہ بن جائے دیکھی جائے گی, جو ہوگا نبل لیں گے پھر جا پہ, آخر تک جائیں گے. آخر تک جاتے ہیں ہم الحمدللہ آخر تک جاتے ہیں اور بتاتے ہیں. اپنی ہسٹری ہے, کسی سے پوچھ لیں آپ کو بتا دے گا. اچھا ملک صاحب, رجب علی کی اب ضمانت ہو چکی ہے, سارے معاملات ہو چکے ہیں, لیکن آپ سے ایک بات کلیئرٹی چاہوں گا کہ اب وہ ان معاملات سے بالکل بری الذمہ ہو گئے ہیں, اور مطلب ان کی جو شخصی ضمانت ہے وہ ہو گئی ہے, کیونکہ ان کے جو فینز ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ کو پتہ ہے ایک ہیوج تعداد ہے جو ان کے فالوئنگ ہے, ان کو ہر چیز میں فالو کرتے ہیں, بچے تو ان کے نام کی شرٹس پہنتے ہیں. تو اس حوالے سے ذرا بتائیں. دیکھیں بیل تو اس کی ہو گئی ہے, انشاءاللہ اگلی تاریخ میں پرچہ بھی ڈسچارج ہو جائے گا, اور وہ میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات ہے. اب جن لوگوں نے جن کے کہنے پہ یہ کیا تھا یا کروایا گیا تھا یا انہوں نے خود کیا تھا, وہ خود ہم لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ہم سے ملاقات کر لیں, ہم آپ کو بتا دیں گے یہ ایسا نہیں ہوا ویسا ہوا. خیر میرا تو نہیں بنتا کہ ان سے ملوں بھی, یا ان سے مل کے کرنا کیا ہے. وہ پنجابی میں کہاوت ہے نا, گونگلو تو مٹی لانا, وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو خیر ان کو ہم یہی کہیں گے, آپ کو آپ کی عزت پیاری, ہم کو ہماری عزت پیاری. جو معاملات ہو گیا, اب آگے اس کو یہی سمجھائیں گے کہ یار ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا, ہم نے لوگوں کو عزت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مقام عطا کرے گا. آپ کا کہنے کا مقصد ہے جڑا درخت چکتا ہے انہوں ہی پھل لگتا ہے. الحمدللہ. چلے سر, ملک زمان صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایک چیز میں ضرور کہوں گا اس کے سننے والوں کو, کیا اپنے چاہنے والوں کو, ایک چیز ضرور کہوں گا کہ دیکھیں لوگ ہم سے بڑا امیدیں بھی لگاتے ہیں, لوگ ہم سے بڑا پیار بھی کرتے ہیں. میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جو بندے, جو اولاد اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہے نا, اس کو دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر ضرور ملتا ہے. بالکل. تو جو سن رہا ہے میری بات, ایک بات ضرور یاد رکھیے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. بس خدمت کر لو گے, اگر دنیا میں نہیں ملے گا نا تو تمہیں اگلے جہاں ضرور ملے گا. 100% میں آپ کو یہ بھی کہوں گا دنیا میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا اس چیز کا. کوئی شک. تو ماں باپ کی عزت کریں, ماں باپ کی خدمت کریں, ان کو رو دبا کے سوئیں, خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ کو اللہ پاک کیسے, میری والدہ کہتی ہوتی عرشہ دے پاگ لگنے. بالکل, عرشہ دے پاگ لگے. تو دیکھیے آپ کو کیسے عرشوں کے پاگ لگیں گے. چلیں, بہت بڑی بات کی ماشاءاللہ آپ نے. بالکل, ماں باپ تو ایک انسان کے لیے نا ایک زندگی کا چلنے کا راستہ بھی ہے اور جنت تک پہنچنے کا بھی راستہ ہے. بہت شکریہ ملک زمان صاحب, آپ نے کلیئرٹی دی رجب بٹ کے کیسز کے حوالے سے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ رجب بٹ کی آنے والی زندگی جو ہے وہ بہت بہتر ہو اور تنازعات سے پاک رہے انشاءاللہ. اس امید کے ساتھ عوام کی آواز کے اس شو سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ و ناصر.